बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के मुकाबले में अभी तक नाकाम रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से सियासी शतरंज पर अपनी आखिरी सियासी चाल चलने का फैसला कर लिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम लाने के बावजूद इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस ना करने के बाद अब यही हल्के 27वीं तरमीम लाने का ऐलान कर रहे हैं। जी हां, 27वीं तरमीम के बाद मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा? नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज की बजाय नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी के हल्के इस तरमीम का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या इस हाइब्रिड निज़ाम को 29 नवंबर से पहले पहले लपेटे जाने का प्लान बना लिया गया है? शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवाकर वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सुपुर्द की जाएगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरखास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें और सबसे बढ़कर अभी तक अगर आपने हमारा यानी अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो जनाब, 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम का ऐलान असल में तो गैर आइनी तरमीम है और ये जो मुजव्वज़ा तरमीम है इसके मुतल्लिक ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हमायत मांगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स अकाउंट पर इस बात का ऐलान किया है। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल हैं। ये आर्टिकल 243 क्या है, इसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी जो तात्तुल है वो भी ख़त्म करना शामिल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर आसिफ जरदारी के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का इस हवाले से फैसला किया जाए। और फिर पीपल्स पार्टी ने अपने एक एलामिये में यह कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है जुमेरात 6 नवंबर को और मजमूई सियासी सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, इसके ऊपर गौर किया जाएगा। इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ही ज़्यादा एक्टिव हुए थे, चाहे वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकातें हों, चाहे मौलाना फजल रहमान के घर जाना हो। और उस वक्त जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 22 शिकों पर मुश्तमिल ये 26वीं आइनी तरमीम पेश की थी तो 225 अरकान असम्बली ने इसके हक़ में वोट दिए। वो तमाम की तमाम जो नशिस्तें हैं जो फार्म 47 बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर इनके हवाले की गई थी, उनसे फिर काम लिया गया और उसके बाद फिर सेनेट में भी ये तरमीम मंजूर करवाई गई थी। अब इसके बाद इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं उनके जनाब जवाबात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर इसी मामले से ले लें, जो सबसे बड़ा सवाल आइन के आर्टिकल 243 के हवाले से उठ रहा है वो जनाब ये है कि आइन के इस आर्टिकल के तहत जो सदर ममलकत हैं, यानी कि इस वक्त जो आसिफ जरदारी साहब हैं या कोई भी मुस्तकबिल के सदर ममलकत हों, वो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हुआ करते हैं। यानी फ़ौज एक ऐसा इदारा है पाकिस्तानी हुकूमत का जो कि वफाकी हुकूमत के अंडर है। जी हाँ, और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस आर्टिकल 243 में
کوئی اس قسم کی ترمیم سامنے لائی جا رہی ہے کہ جناب وفاقی حکومت سے یا صدر مملکت سے یہ اختیارات لے کر براہ راست فوج کے کسی عہدیدار کو، فیلڈ مارشل صاحب کو یا آرمی چیف صاحب کو دے دیے جائیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کی آزاد عدلیہ کو آئین کے تحت تو کم از کم وہ آزاد تھی نا، آگے چاہے فیصلے جیسے بھی ان کے ہوتے تھے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو آزاد عدلیہ تھی جو کہ جمہوری نظام کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے متعلق کیا گیا اس میں جناب جو پاکستان کی دو نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے پاکستان کی اس عدلیہ کو جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار کے سٹیٹس سے ہٹا کر وفاقی حکومت کے انڈر کر دیا، اور اب حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کی پارلیمان کے اندر، اپنی مرضی کی کمیٹی کے اندر ججز کی تعیناتی جو کہ ہولی سولی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تمام معاملات کا اختیار تھا، اپنی سینیارٹی کی بیس پر وہاں پر آتے تھے، وہ اختیار ان سے لے کر اب اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگایا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کیا گیا، اور اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ فوج جو کہ وفاقی حکومت کا ماتحت ایک ادارہ ہے، اب حکومت کو اس فوج کے ماتحت کیا جا رہا ہے، یعنی فوج کو آزاد ادارہ اس طرح سے بنا دی، خود مختار کہنا چاہیے بلکہ اس کو خود مختار ادارہ بنائے جانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس طرح کے تمام تر فوج سے متعلق ان کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ فوجی عہدیدار ہوں گے، آرمی چیف ہوں گے، سپریم کمانڈر ہوں گے، اور یہ جو آرمی چیف کی تقرری وفاقی حکومت انیشیٹ کیا کرتی ہے، یہ تمام تر اختیارات وفاقی حکومت سے لے کر سپریم کمانڈر کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اس وقت اس چیز کے اوپر جو ہے رائے دی جا رہی ہے، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہ صرف ایک معاملہ ہے، اور یہ ایک معاملہ تو ہے لیکن ہے یہ بڑا حساس اور خطرناک معاملہ۔ اس کے علاوہ اس وقت کیا کیا چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا پروگرام ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ فوج کی کمان وفاقی حکومت، فوجی عہدیدار کو منتقل کرنا ایک اہم معاملہ ہے۔ دیگر معاملات کے اندر کیا ہے؟ صوبوں کے اختیارات دوبارہ مرکز کو دے دینا، یعنی وہ 18ویں ترمیم جس کی یہ نام نہاد سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چیمپئن بنا کرتی تھیں، آصف زرداری صاحب چیمپئن بنا کرتے تھے کہ جناب ہم نے اپنے اختیارات کم کیے ہیں اور ہم نے اختیارات صوبوں کو دیے ہیں۔ اب جو کہ برسہ برس کی طاقتور حلقوں کی خواہش تھی 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صوبوں کے اختیارات دوبارہ مرکز کو دینے کے متعلق بات ہوگی، اور اس بات کی تصدیق بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کر رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس کو بھی اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ گویا ایک ڈمی چیف جسٹس کی طرح، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس صاحب کام کر رہے ہیں وہ ایک ڈمی چیف جسٹس ہیں، اور تمام تر معاملات تو آئینی بینچ کے سربراہ کو دے دیے گئے ہیں نا، اور اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی کورٹ کے قیام کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ججز کے تبادلے کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی وہ رہی صحیح کسر جو کہ 26ویں ترمیم میں رہ گئی تھی، اس کو 27ویں ترمیم کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آگے چل کر پھر کیا ہوگا کہ جیسے ڈمی چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی ڈمی کر دیا جائے اور تمام تر اختیارات ایک بار پھر اسی حکومت کے پاس آ جائیں اس چیف جسٹس کو لگانے کے حوالے سے، تاکہ اگلے جو الیکشن ہیں ان کو بھی مکمل طور پر مینوپولیٹ کیا جا سکے، مکمل طور پر دھاندلی کے نتیجے میں ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی جا سکے۔ یہ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ NFC میں صوبائی حصے سے چھیڑ چھاڑ بھی انتہائی خطرناک معاملات ہیں۔ اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ طاقتور حلقے گزشتہ لمبے چوڑے عرصے سے ان کی خواہش ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہو، جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، پھر تعلیم ہے، صحت ہے، آبادی ہے، اس قسم کے امن و امان کے جو معاملات ہیں، ان تمام تر معاملات کو وفاق کے حوالے ایک بار پھر کرنے کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ ظاہری بات ہے جب تعلیم ہو، جب صحت ہو، امن و امان اور دیگر معاملات ہوں تو وفاق کا کردار
صوبوں کے اندر بڑھانے کا یہی مقصد ہے کہ اس وقت مرکز سے ہٹ کر اگر خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ باقی سارے تو الائن ہے نا، بلوچستان میں اپنی حکومت ہے، سندھ اور پنجاب میں اسی حکومت کا جو یعنی 3 سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ایک پیپلز پارٹی ہے، ان کی سندھ کے اندر حکومت ہے، ایک نون لیگ ہے، ان کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، ایک طاقتور حلقے ہیں ہینڈلرز، ان کی حکومت بلوچستان کے اندر ہے، پیچھے اپوزیشن رہ جاتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ اب اس ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان تمام تر اختیارات کو صوبوں سے واپس لے لیا جائے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چوں چاں نہ کریں کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور کیونکہ تھوڑا سا انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں صوبائی خود مختاری کے تحت اپنی مرضی سے فیصلے لے رہے ہیں، صوبائی وہاں پر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی وہ ایک ایسا موقف اختیار کر رہے ہیں جس کو وہاں کے عوام کے اندر جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہے۔ تو اس لیے اب یہ تمام تر چیزیں جو کرنے کا پلان، جس کا ارادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس پہنچے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور ہم اس پر 6 نومبر کو اجلاس بلانے جا رہے ہیں، یہ اعلان ان سے کیوں کروایا گیا ہے طاقتور حلقوں نے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد میں کچھ حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، 2.5 برس کے حوالے سے اس کا ایک تحریری معاہدہ کیا گیا تھا جو جلد وقت پر سامنے آئے گا۔ وہ تحریری معاہدہ کیا ہے، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے جو اس وقت دیگر باتیں کی جا رہی ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آرٹیکل 243 کے مطابق مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر مملکت ہے، اور مسلح افواج کی کمان، انتظام اور تعیناتی سے متعلق تمام انتظام وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے، یعنی مسلح افواج وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ میں مجوزہ ترمیم کے بعد فوج کی کمان وفاقی حکومت سے کسی فوجی عہدیدار کو منتقل ہو جائے گی؟ اور پھر اگلا سوال جو اس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مجوزہ 27ویں یعنی ترمیم سے اختیارات دوبارہ صوبوں سے مرکز کو منتقل کیے جا سکتے ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے ذریعے فوج کے کنٹرول کی حدیں بھی دھندلا سکتی ہیں، اور یہ ترمیم پالیسی سے زیادہ اس بات پر ہے کہ دراصل ریاست کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس حوالے سے دلچسپ بات چیت متوقع ہے۔ جو دیگر شخصیات بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت آرمی چیف صاحب کیونکہ 5 سٹار جنرل بن چکے ہیں، ان کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال ہو چکی ہے، اور اس تناظر میں کافی عرصے سے آرمی چیف کی موجودہ حیثیت کو کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی تحفظ فراہم کرنا ضروری ہو چکا تھا، اس لیے ترمیم کی جا رہی ہے، کیونکہ چیئرمین، جوائنٹ چیف ایئر اور نیوی چیف تو 4 سٹار ہیں، لیکن آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ 5 سٹار ہو چکا ہے۔ اب اس کو قانونی تحفظ اور چین آف کمانڈ جو ہے وہ اثر نو ترتیب دی جائے گی، ایک صورت یہ بھی ہے کہ 4 سٹار وائس چیف کی تقرری بھی ہو سکتی ہے، لیکن طاقت کا مرکز ایک ہی جگہ رہنے کا امکان ہے، اور آئین اور رولز میں افواج پاکستان سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ پھر لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ 27ویں یعنی ترمیم اس توازن کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے جو شہری حکومت کے اختیارات کو کمزور کر سکتے ہیں، اور یہ آئینی جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عسکری قیادت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ممکنہ نفاذ کے ذریعے مکمل اقتدار پر مکمل قبضے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ملک میں ایک ایسے مرکزی نظام کی طرف جایا جا رہا ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ ایک ہی شخص کے احکامات جو ہیں وہی سب کچھ ہوں گے، اور حیران کن معاملہ یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آگے چل کر موقف کیا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور کی گئی تھی تو اس وقت حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ عدلیہ پر پارلیمانی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ کیا اب یہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کرتے وقت اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے؟ یہاں پر تو نگرانی فوج کے براہ راست حوالے کی جا رہی ہے، وہی جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کی، یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جناب جو آئین میں کا آرٹیکل 243 ہے مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری مدت ملازمت اور توسیع سے، اس میں جناب تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا آصف زرداری کو کسی جو ہے وہ علامتی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے، اور کیا مسلح افواج کی کمان جو ہے وہ وفاقی حکومت سے لے کر کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت وہ تمام تر بڑے سوالات ہیں جو اس وقت گردش کر رہے ہیں یہاں پر وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے حلقوں کے اندر، اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آخر کار عمران خان صاحب کے ڈر میں، بغض عمران خان میں، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا، پاکستان میں جمہوریت کا، پاکستان میں اداروں کے درمیان جو اختیارات میں توازن تھا اس کو کہاں پر لے جا رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی جو خود کو آئین کی خالق کہا کرتی ہے، اور اس کے بعد اس نے اس آئین کا کیا حال کر دیا ہے، پہلے 26ویں ترمیم کے
ذریعے اور اب پھر اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جس 27ویں ترمیم کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ممکنہ طور پر 29 نومبر کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ پر اگلے بچے کھچے ہائبرڈ نظام کے عرصے کے لیے اس ہائبرڈ نظام کے اندر وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ ان تمام تر معاملات پر مریم نواز صاحبہ کے فی الحال کچھ تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر یا پھر آزاد کشمیر کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ بلوچستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، جہاں پر نوجوان عوامی رابطہ کمیٹیوں کی صورت میں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ملک میں آئین قانون اور جمہوریت کی آزادیوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، کیا اس ماحول میں اس قسم کا کوئی بھی اقدام کرنا طاقتور حلقوں کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب سے کل ہونے والی ممکنہ ملاقات کے بعد جب عمران خان صاحب تک یہ معاملہ پہنچے گا تو رد عمل کے طور پر وہ سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا لایا عمل اختیار کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تھی جناب اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ، اور جاتے جاتے پھر وہی درخواست کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا یورپ میں، برطانیہ میں، کسی بھی جگہ پر، مشرق وسطیٰ میں یا جنوبی ایشیا میں یا پاکستان میں، قیمتی رائے کا اظہار جب کریں تو سکونت کا مقام اور نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطے مضبوط ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔